نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام محترم حضرت علامہ مولانا اظہار الحق صاحب مدد اللہ العالی خطیب مسجد اعظم اور شاگرد رشید ہیں سیدی شیخ الاسلام کے بڑے ہونہار اور بہت ہی قابل شاگرد حضرت سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ پاک ان کی قبر کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے اور منور فرمائے اور ان کے دراجات ان کے استحال مزید بلند فرمائے. دیگر معزز حاضرین اور بالخصوص محترم محمد رمضان فوجی محمد رمضان اکرم صاحب جو تحریک منہاج القرآن کے ضلع ٹھوبا کے رکن ہیں، ان کی کاوش سے اور اس شاہ پور کی تنظیم کی کاوش سے اور بالخصوص محترم علامہ صاحب کی سرپرستی سے بحمد اللہ تعالی آج سے اس مسجد میں ہمارا بہانہ بنیادوں پہ انشاءاللہ درس عرفان القرآن شروع ہو رہا ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. تحریک منہاج القرآن اس وقت بالعموم پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ہر مہینے انہی ماہانہ بنیادوں پر کم و بیش 450 کے قریب مقامات پر ہر مہینے درس عرفان القرآن منعقد کر رہی ہے، جس کا مقصد اس وقت امت مسلمہ کا حضور علیہ السلام کے غلاموں کا، امت کا، لا الہ کے وارثوں کا، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ قلبی، حبی اور عشق کا رشتہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو قرآن اور صاحب قرآن تقاضا کرتا ہے کہ ایک لا الہ پڑھنے والے کا قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. اللہ کا جو مقصود ہے اور اللہ کے رسول کا اور شریعت کا جو مقصود ہے اور قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ وہ تعلق انتہائی کمزور پڑ چکا ہے. یہ فریضہ بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن نے اپنے ذمہ لے
अलैहिस्सलाम के नारायण पाक के तसद्दुक और हुजूर की खुसूसी तवज्जुहात से इंशाअल्लाह ये दोबारा से रिश्ता बहाल किया जाएगा। अब हमारा रिश्ता, यानी जब मैं हमारा कहता हूँ तो मुराद उम्मत मुसलमान हुजूर के गुलाम ला इलाहा के बारिश। इसका तकाजा कुरान के साथ शरीयत 3 तरह का करती है। इन्हीं कुरान मजीद के साथ हमारा रिश्ता बुनियादी तौर पर कह लें, बुनियादी तौर पर 3 तरह का होना चाहिए। ये ज़रूरी है, वरना मुसलमान ही मुकम्मल नहीं होता। पहला तकाजा ये है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए। दूसरा तकाजा ये है कुरान मजीद के मानी मारिफ उसके मतालिब को समझा जाए। कुरान कहता क्या है, चाहता क्या है, हुक्म क्या देता है। और फिर तीसरा बड़ा तकाजा ये है कि जब हम ये बात समझ लें कि कुरान का मुतालबा क्या है, चाहता क्या है, उसकी तालीमात क्या है, तो फिर कुरानी तालीमात को अपने अमल का जेवर बना लें, अपनी जिंदगियां कुरान मुजाहिद के मुताबिक ढाल दें। कुरान पाक को ओढ़ना, बिछोना, उठना, बैठना कुरान पाक के मुताबिक हो जाए। ये 3 बुनियादी तकाजे हैं एक मुसलमान होने के। अभी सूरत हाल ये है कि अगर हम पहला तकाजा लें कुरान मजीद की तिलावत करने का, तो उसमें भी हाल ये हो चुका है कि वाए नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता। बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, यानी जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी हैं, वो कुरान पाक पढ़ते नजर आ रहे हैं। आज हम पहले हिस्से पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। कुरान की तिलावत खत्म हो गई है, हर शख्स परेशान नजर आता है और अजीब जिंदगी है, न कोई मंजिल है, बेढंगी सी अंधेरी में जिंदगी गुजारे चले जा रहे हैं। कोई खबर नहीं मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मुझे पैदा क्यों किया गया, कोई खबर नहीं। बस एक खास नेच पर जिसकी जिंदगी है उसी पर वो चल रहा है। दुकानदार है तो जिंदगी घर से दुकान तक महदूद कर दी गई, यही जिंदगी का मकसद बन चुका है, इसीलिए सारी जिंदगी मर जाएगा। ऑफिस में है, मुलाजिम है तो जिंदगी ऑफिस तक महदूद है। यानी हर शख्स, जब हम हर शख्स कहूँ तो मुराद में फिर कह रहा हूँ मुसलमान, हर मुसलमान वो अपनी मकसद को भूल चुका है, कुरान को भूल चुका है, सामे कुरान को भूल चुका है। अब ये पहला तकाजा ही ले लें कुरान की तिलावत का। कितने हैं हम में लोग जो बिला नागा कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को बड़ा ठहर ठहर कर, बड़ा खूबसूरत करके पढ़ा करो। अब ठहर ठहर कर, खूबसूरत करके पढ़ना ये अगला तकाजा है। यहाँ तो पढ़ना ही नहीं रह गया। एक वक्त था, हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम आप अलग सुबह यानी अजान से भी पहले हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के घरों के करीब से गुजरा करते, उन्हें देखा करते। तो हदीस पाक में है हर कलीमा पढ़ने वाले के घर से, हर गुलाम के घर से कुरान की तिलावत की आवाज यूं सुनाई देती जैसे दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
آپ ایسے دیتے ہیں تو میرا دھیان پڑ جاتا ہے اور پھر ادھر دھیان چلا جاتا ہے تو اس سے پھر بات کا تسلسل نہیں رہتا اور توجہ نہیں رہتی. آپ صرف بات سن لیں, سمجھ لیں, اور اگر ہم میں سے اب ہم سارے اس میں داخل ہیں. فرق اتنا ہے, میں یہاں بیٹھ کے سنا رہا ہوں, آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں, نہ میں کچھ سنا رہا ہوں بلکہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے جو ہم سب کے لیے ہے. میں بھی شامل ہوں اس میں. ہم سب میں کوئی ایک بھی اس پر عمل پیرا ہو گیا تو ہمیں سب کچھ مل گیا آپ کی طرف سے. اور اگر کسی ایک کو بھی اس پر کچھ نہیں ملا, آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیں, واہ واہ بھی کہہ دیں, سب کچھ کہہ دیں, کچھ نہیں ملا. یہ منع نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ منع ہے, یہ حضور کی سنت بھی ہے, سنت بھی ہے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں, توجہ پٹی آپ نے ایسے کیا, پھر پہلے اور بچہ ہے. پھر آپ بات سنیں. میں اس کر رہا تھا کہ قرآن مجید آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کہتے ہیں آپ اپنے غلاموں کے قریب, گھروں کے قریب سے گزرا کر دیں, ہر غلام کے گھر سے, ہر لا الہ کے وارث کے گھر سے, ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر سے قرآن کی تلاوت یوں آتی جیسے مکھیوں کا, شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا. آپ قریب کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ان کے بن بنانے کی آواز آتی. سبحان اللہ. ہر غلام کے گھر سے یوں قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی, سبحان اللہ, جیسے مکھیاں بن بناتی. اب مجھے ایک بات بتائیں, صرف دادا جی قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں, یا صرف دادی پڑھ رہی ہے, یا صرف ابو پڑھ رہے ہیں, صرف امی پڑھ, فرد واحد پڑھ رہا ہے. تو فرد واحد کے پڑھنے سے, اکیلے بندے کے پڑھنے سے بن بنانے کی آواز بن سکتی ہے؟ نہیں. تو اکیلے بندے کی آئے گی, کب بنے گی؟ باپ بھی بیٹھا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, بیٹے بھی بیٹھے ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, اور گھر کا ہر فرد بیٹھا ہوا ہے. وہ سب مل کے جب پڑھیں گے, سارے مل کے پڑھیں گے, تو ان سب کے مل کر جو آواز پیدا ہوگی, گونج, وہ گونج مکھیوں کے بن بنانے جیسی ہوتی. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ کوئی فرد گھر کا ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے دل کا آواز اللہ کے کلام سے نہیں ہوتا تھا. یہ حال ہوتا تھا. یہ نہیں تھا کہ صرف ابو نہیں پڑھنا ہے, یہ صرف امی نے پڑھنا ہے, یہ دادی نے پڑھنا ہے, دادا نے پڑھنا ہے. ایسے نہیں تھا, ہر شخص اٹھ کے پڑھا کرتا تھا. یعنی قرآن صرف ابو پہ فرض نہیں ہے بابا, ہر ایک پہ فرض ہے. پھر آگے بڑھے تو ہر والدین کی ذمہ داری نہیں, فرائض میں شامل ہے. آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تعلیم بھی دو. سبحان اللہ. یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا کہ مرد تھوڑا مرد بن جائے, وہ اٹھے, بیوی کو بٹھائے, اٹھائے, بچوں کو بھی اٹھائے, اور اٹھا کر خود بھی پڑھے اور انہیں بھی پڑھائے. پھر یہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اللہ سے مجھے یاد آ گیا, جب میں نے ابتدا میں یہ حدیث پاک پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی دن تو ایسا ایک آ جائے میری زندگی میں کہ میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں. یعنی میں آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں امید رکھتا ہوں حضور کی بارگاہ سے, اور طلب رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ حضور میری شفاعت فرما دیں. میں حضور کے چادر رحمت کے سائے میں رہنا چاہتا ہوں. تو اگر میں یہ اتنی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں اور اتنی امنگیں رکھتا ہوں اور اتنا میرے دل میں حضور علیہ السلام کی طلب ہے, ان کی توجہ کی طلب ہے, ان کی نگاہ کی طلب ہے, ان کی چادر رحمت کی طلب ہے, ان کی چادر شفقت کی طلب ہے, چادر شفاعت کی طلب ہے, اتنی طلبیں رکھتا ہوں, تو چلو ساری زندگی نہیں
ایک دن ہی ایسی آواز گھر سے اٹھے، ایک دن ہی اٹھ جائے کہ میں بھی بیٹھا ہوں، میری بیوی بھی بیٹھی ہو، گھر کا ہر فرد بیٹھا ہو، اور یوں قرآن پڑھے کہ پکھیوں کے بن بنانے کی آواز میرے گھر سے اٹھے، پتہ چلے مصطفیٰ کے غلام کا گھر ہے، لا الہ کے وارث کا گھر ہے، کلام مجید کے ماننے والے کا گھر ہے۔ تو ایسے پتہ چلے۔ تو میں نے یہ ماحول بنایا، میں اپنی بات سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے ماحول بنایا، میری بچیاں چھوٹی تھیں، بسا اوقات انسان کسی ایسے جذبے سے بات کر لیتا ہے، وہ کریم ہے، اسے رحم آ جاتا ہے، اسے پیار آ جاتا ہے بندے پہ، یا بندہ تو گناہگار ہی ہوتا ہے نا، بندہ تو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، مگر وہ تو رحمان ہے نا، رحیم ہے، کرم کر دے تو اس کی مرضی ہے، اس کا کرم بڑا وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کا نہ حد ہے نہ کوئی حساب، اور اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ وہ کوئی ادا اس کو ایسی پسند آ گئی، الحمدللہ تعالیٰ میری بیٹیاں انتہائی خوبصورت قاریہ، انٹرنیشنل سطح کی، اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اس طرح کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ ایک دن کیا تھا، اب سارے محلے کی بچیاں وہ گھر آ جاتی ہیں، اور ہر روز ہمارے گھر سے قرآن کے بن بنانے کی مکھیوں کی طرح آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ مقصد بتانا مقصود اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بڑائی بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آسان ہے، بات مشکل نہیں ہے، کام مشکل نہیں ہے۔ اپنی بچی کو تعلیم دے دیں، اپنے بچے کو تعلیم دے دیں، ہر روز ایک تو فریضہ کلام ادا ہوگا نا، قرآن پاک پڑھانے کا فریضہ ادا ہوگا، دوسرا آپ کے گھر میں محلے کی بچیاں آئیں، بچے آئیں، اور وہ انہیں آپ کی بچی پڑھائے، آپ کی بیگم پڑھا دے، یا کوئی گھر کا فرد پڑھا دے، آپ کے گھر سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز اٹھنا شروع ہو جائے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اس وقت اس کی قرات کا اور پڑھنے کا تعلق از بس ضروری ہے۔ ہم مسلمان کیسے بنتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے وارث ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مبالغہ اگر اس میں یہ کہنا کہ 95% مبالغہ ہے، تو 90% مبالغہ نہیں ہے۔ آپ 100 گھروں کا آپریشن کریں، 100 گھروں میں جائیں، آپریشن کریں، اور جا کر چیک کریں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ کو پتا چلے گا 50%، 90% کے قریب لوگوں کے گھروں میں قرآن ہے، مگر کبھی کھولا نہیں، اوپر گرد جم چکی ہوگی۔ ایک ایسا قرآن پاک ماننے والا، یعنی قرآن پاک گھر میں موجود رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہے عقیدہ ہے برکت ملے گی، یا پھر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی رحمتیں ملے گی۔ نو ڈاؤٹ اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، جہاں قرآن پڑھا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہم قرآن پڑھیں تو حضور سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ پھر اگلی بات، جہاں جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے، میں نے ابتدا میں بات کی، ہر شخص پریشان ہے، کوئی کاروبار کی پریشانی لیے پھرتا ہے، کوئی قرض کی پریشانی لیے پھر، کوئی سینکڑوں پریشانیاں، اور یہ بھی سن لیں، غریب سمجھتا ہے کہ شاید دولت نہیں ہے یہ پریشانی، یہ غریب کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ شاید پریشانیوں کا حق مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر دولت پیسہ ہونا اس سے پریشانیاں جاتی ہوتی تو پھر کوئی امیر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کسی امیر کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ اپنے علاقے کے سب سے امیر بندے کو جا کے تھوڑا چھیڑ لیں، آپ سمجھتے ہیں نا یہ سب سے امیر ہے، بڑا پیسہ اس کے پاس، اسے جا کے تھوڑا ٹٹولے اندر سے، تو
تو آپ کو پتا چلے گا آپ سے زیادہ پریشانیوں کی لسٹ آپ کو وہ دے دے گا، اور وہ کہے گا آپ کو کہ زمین پر مجھ سے بڑا پریشان ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھ لیں، پریشانیوں کے دور ہونے کا تعلق نہ دولت کی کثرت سے ہے نہ دولت کی قلت سے ہے، اصل میں یہ گھر تھا اس کا، قلب مؤمن عرش اللہ تعالی۔ جب گھر والا نہیں ہے اور گھر کو دنیا کے ساتھ لگا رکھا، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، یہ مصطفیٰ کا بیان ہے، یہ آقا کا فرمان ہے۔ جتنا دنیا کے قریب رہے گا، جتنا دنیا کا طالب رہے گا، دنیا کی رغبت رہے گی، حرص، لالچ، طمع، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گھر بنانا ہے، میں نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو پریشانی نہیں کہتی، یہ حق ہے آپ کا، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کسی کا محتاج نہ چھوڑو، یعنی اس لیے کہ اس کی چھت ہو، میں بچوں کی چھت بنا جاؤں، میں بچوں کا کوئی روزگار بنا جاؤں، میں بچوں کو اتنا سیٹل کر جاؤں کہ میرے جانے کے بعد وہ کسی کے دروازے پہ جا کے ہاتھ مانگنے کا ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایسی سوچ رکھنا این شریعت کے مطابق، اس کی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں حرص کی، لالچ کی، طمع کی۔ رب دنیا نے رب کو ہی بلا ڈالا، رب دنیا نے قرآن سے ہی دور کر ڈالا، چاہتے دنیا نے صاحب قرآن سے دور کر ڈالا۔ اس کا نام، اس کو حرص کہتے ہیں۔ یہ جتنی اندر آئے گی اتنی پریشانی آئے گی، دل اس سے ساتھ نہ لگے، فکر رہے، روزگار کی فکر کرنی چاہیے، اچھے گھر کی فکر کرنی چاہیے، اچھی زندگی گزارنے کی فکر ہونی چاہیے، مگر وہ اندر روح کا حصہ نہ بنے، قلب کا حصہ نہ بنے، اس کی حرص طلب پیدا نہ ہو۔ میں کر رہا تھا جو جتنا دنیا کے قریب ہوگا اتنا پریشان ہوگا، اور جو جتنا دنیا سے بے نیاز ہوگا اس کی روح اتنی مطمئنہ، نفس مطمئنہ کے مقام پر پائے گی۔ اب کیا ہے، بہت ساری چیزوں میں ایک شے قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت سے قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے، اور جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کا سکینہ آتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، صبح تہجد سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اب آپ کمرے کے اندر بیٹھے، باہر ذہن تھا اور ذہن میں آپ کا گھوڑا لگا ہوا تھا۔ اب اس دور میں یہ بھی یاد رکھ لیں، ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، ان صحابہ کے قربان جائیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی۔ پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، جیسے آج ہمارے پاس مکمل الحم سے لے کر والناس کا قرآن موجود ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ کسی کے پاس تھوڑا سا ٹکڑا یاسین کا کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس گتے پہ لکھا ہوا ہے، اس طرح مختلف بکھرا ہوا قرآن پاک۔ تو جس کو جو نصیب ہوتا وہ بھی پڑھا کرتا تھا، جس کے پاس جو ہوتا وہ پڑھا کرتا تھا۔ تو حضرت طلحہ کے پاس جو تھا وہ فرماتے میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھا، رات کا وقت تھا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دیکھا تو نور ہی نور ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جو بھی قرآن کا حصہ تھا آپ نے تلاوت بند کی اور جا کے دیکھنا چاہا کہ یہ کیا ہے۔ اس نور کی روشنی میں آپ کا گھوڑا ڈر کے اچھلنے کودنے لگا، گھوڑا ڈر کے اچھلنے لگا۔ آپ دیکھنے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، جو ہی باہر آئے تو کیا دیکھا، یک لخت وہ روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ پوچھا کیا طلحہ کیا ہوا؟ میں حضور میں رات کے وقت میں قرآن پڑھ رہا تھا
اور میں نے کیا دیکھا، باہر نور ہی نور ہو گیا اور میرا گھوڑا ڈرنے لگا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت بند کر کے دیکھنے گیا کہ کیا ہے، جو ہی باہر نکلا تو کیا دیکھا، وہ نور ختم ہو گیا۔ جب یہ بتایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، طلحہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سکینہ کیا؟ ہر دکھ کا علاج، ہر غم کا علاج، یعنی سکینہ متضاد ہے ہر دکھ کا، ہر غم کا، ہر بیماری کا، ہر طرح کے پریشانی کا متضاد ہے سکینہ۔ سکینہ تو آقا نے فرمایا، طلحہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جب روشنی ہوئی تو وہ سکینہ آ رہا تھا آسمانوں سے، اور اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا اور پڑھتا پڑھتا جاتا تو سکینہ کی زیارت کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں، جس مقام پر قرآن پڑھا جائے وہاں سکینہ آتا ہے۔ تو جہاں گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو سکینہ تو نکل گئے، پھر پریشانیاں ہیں، پھر دکھ ہیں، پھر درد ہیں، پھر رنج ہیں، الم ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آج ہر مسلمان کے گھر سے، اور یہاں تک بڑی سازش ہے، یاد رکھیں انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہم ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت نکال کے سازینے داخل کر دیے گئے۔ یہ سونیا گاندھی ان کی ایک لیڈر ہوئی ہے، اس نے کہا تھا ہم 65 کی جنگ ہارے ہیں پاکستان سے، مگر بڑی جنگ ہم نے جیت لی۔ اور وہ کیا؟ ان کے نبی کی محبت، ان کے نبی کی ثقافت جو اسلام انہیں سکھاتا ہے، ہم نے ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے اپنا کلچر ان کے اندر ڈال دیا، اور ایک ایک فلم کے پر پکچرائز کرنے پر، یہ بات سن لیں، ایک فلم بنانے پر $25 لاکھ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر گانے کو کیسے سیٹ کرنا ہے کہ اس طرح اس کی دھن بنائی جائے، اس طرح پکچرائز کیا جائے کہ جب کوئی سنے تو پھر اس کا دل بھی اس طرف مائل ہو۔ اس طرح کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت مسلمان تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب سے یہ ہماری جیب میں آ گیا ہے، یہ ڈرائیو موبائل آ گیا ہے، مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ نوجوان نہ باپ نگرانی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ماں نگرانی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ گھر کا کوئی بڑا فرد نگرانی کرنے کے لیے تیار ہے، الٹا اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور وہ خدا جانے کیا کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر۔ آج سازینے ہیں، آج بھاشی ہے، اریانی ہے، قرآن صرف ثواب کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے، خوشبو لگانے کے لیے قرآن رکھ لیا ہے، اور تاکوں میں سجا کر برکت ملے گی اندر رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں قرآن پڑھو، خدا کے لیے قرآن پڑھو، اس سے تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بناؤ کہ اس سے سکینہ اترتا ہے، قلب کو، روح کو، باطن کو۔ آپ کی دور زندگی میں کہیں دور دور بھی پریشانی سے مراد دل کا دنیا کی طرف غائب ہو جانا، یہ نہیں رہے گا۔ قرآن پاک پڑھا کریں۔ آج چلے جائیں، آپ 100 گھروں میں جائیں، آپ کو قرآن کی تلاوت کہیں کہیں نظر آئے گی، ہر جگہ سازینہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ جا رہے تھے کہ بانسری کی آواز آئی، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی، ایسے انگلیاں دے لی، دور تک چلتے رہے اور پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی۔ جب آواز آنا بند ہو گئی تو میرے آقا نے انگلیاں نکالی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ اس سازینے شیطانی جذب کو ختم کرے۔
گانوں سے غنا پیدا ہوتا ہے، سازینے سے دل میں غنا یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے، انسان رغبت دنیا پیدا ہوتی ہے۔ آج ہر گھر میں سازینہ ہے، نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا نغمہ نہیں، وہ قرآن پڑھا کرے۔ آج کے درس قرآن کا بالخصوص میسج یہ ہے، منہاج القرآن کا ڈاکٹر طارق قادری کا میسج میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ مسلمانوں ہر درس سے قرآن کی تلاوت کی آواز اٹھے، صبح اٹھے شام اٹھے، آپ کی پریشانیاں اللہ کے ذمے ہیں، وہ اللہ دور کرنے والا ہے، اللہ دور کرے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھ لیں، جو قرآن پڑھتا ہے وہاں اللہ کی نگاہ محبت آتی، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی، آج کل آپ نے دیکھا ہے طوطا سگا لیتے ہیں لوگ، طوطا بولنے والا طوطا ہو، بلکہ آج کل تو یہ عالم ہو گیا ہے، آپ دیکھیں پوری آیت الکرسی طوطا پڑھ دیتا ہے، پوری الحمد شریف فاتحہ پوری الحمد شریف اس کو اتنا سکھایا گیا وہ ساری الحمدللہ سنا دیتا ہے۔ اچھا، میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ، طوطا کلام کرتا ہے، کسی نے سکھایا ہوتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، آپ کہتے ہیں میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ آگے سے بولتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے۔ بعضوں نے سنایا ہوتا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب میری سسٹر ہے بڑی، ہم میں سب سے بڑی سسٹر ہے، ان کی شادی ہوئی تو میں چھوٹا تھا، تو جن کے گھر میں شادی ہوئی یعنی میرے بہن ہوئی، ان کے گھر میں طوطا تھا، انہوں نے سجا تو کو سکھایا ہوا تھا ماسی آئی خالہ آئی، وہ جو بھی آتا وہ طوطا بولتا ماسی آئی خالہ آئی۔ اب طوطا بولتا ہے، آپ 4-5 دوست اپنے کسی دوست کے گھر جائیں، اپنے کسی کزن کے گھر جائیں، وہاں طوطا ہو، طوطا کہے السلام علیکم، آپ کہتے ہو طوطا بول رہا ہے، ایسے ہی کہے گا، یا طوطا کہے ماسی آئی خالہ آئی، تو آپ کہتے ہو طوطا بول رہا ہے۔ پھر آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر ایک کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ بھی کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ اس نے میاں مٹھو کہا۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ اس کے قریب کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیکم، وہ جب کہے السلام علیکم آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں طوطا بولتا ہے۔ بھئی جب وہ خود بول رہا تھا اپنی زبان تب نہیں بولتا تھا، تب بھی بولتا تھا نا، مگر جب اس نے آپ کی زبان بولی، جب آپ کی زبان بولی تو آپ نے کہا بولتا ہے، حالانکہ بولتا پہلے بھی تھا مگر وہ اپنی زبان بولتا تھا، اور جب آپ کی زبان بولی تو آپ نے کہا بولتا ہے، اور جب آپ کی زبان بولی تو گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی زبان بولے تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور 4-5 کھڑے ہوں، ایک کہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، وہ کہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، ایک دوسرا کہے وہ نہ بولے، آگے سے نہ بولے، تو آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تو بول شاید تیرے لیے بولے، ایسا کہتے ہیں نا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کو کیوں پیار آیا؟ آپ کو طوطے پہ کیوں پیار آیا؟ اس لیے کہ زبان آپ کی بولی، زبان اس نے آپ کی بولی، جب آپ کی زبان بولی تو بھلے اسے کوئی معنی کا نہیں پتا کہ یہ ماسی کیا ہے، وہ جانتا ہے ماسی کون ہوتی ہے، اسے معنی معلوم ہے خالہ کیا ہے، وہ جانتا ہے میاں مٹھو کیا ہوتا ہے، چوری کیا ہوتی ہے، کوئی معنی مطابق پتا ہے اس کو، السلام علیکم کا کیا معنی ہے پتا ہے اس کو، مگر آپ کو کیوں پیار آیا؟ اس لیے کہ زبان آپ کی بولی۔ آیا بلا تشبیہ بلا مثال، جب بندہ قرآن کھولتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتے دوڑو، وہ دیکھو میرا بندہ بول پڑا، وہ دیکھو میرا بندہ بول پڑا، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کہتا ہے فرشتوں دوڑو میرا بندہ بول پڑا۔ مولا بولتا تو اس وقت بھی تھا جب بازار میں گپے لگا رہا تھا تو بول نہیں رہا تھا، جب گھر میں باتیں کر رہا تھا تو بول رہا تھا، میں تب کچھ اور بولتا تھا، اب میرا کلام بولا، اب میری زبان بولی ہے۔ مولا اس کو تو معنی نہیں آتے، بھئی نہیں آتے تو کیا ہوا،
بات تو میری کر رہا ہے، سبحان اللہ بات تو میری کر رہا ہے۔ آپ یقین جانے مانے آئیں یا نہ آئیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کو آپ پہ پیار آتا ہے، سبحان اللہ اللہ محبت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ اور مجھے بتائیں خدا کی قسم، جس پر روزانہ اللہ کی محبت کی نگاہ ہے، سبحان اللہ روزانہ اللہ کی محبت کی نگاہ ہے، روزانہ پڑھے اور روزانہ اللہ کو پیار آئے، فرشتوں کو پھر اس پر اللہ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، پھر اس پر اللہ کے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اس کی محبت سے دور ہو گئے قرآن کی تلاوت چھوڑ کر، ہم اس کی پیار کی نگاہ سے دور ہو گئے قرآن کی تلاوت چھوڑ کر۔ ایک بزرگوں کا واقعہ ہے، کوئی شخص تھا، اس کی زبان میں تتلاہٹ تھی، توتلا نہیں ہوتا اس طرح تھا۔ تو ایک قاری صاحب تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے قاری صاحب، لیکن تھے اللہ والے، تھے اللہ کے دوست تھے۔ تو اللہ کے دوست تھے تو اس نے وہ پڑھ رہا تھا یا یہ قل اعوذ برب الناس، اب میں پڑھتا نہیں اس طرح، لیکن آپ سمجھ جائیں خود کہ تلفظ صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، یعنی قل کو کچھ اور طرح پڑھ رہا تھا۔ وہ ہے نا کہ اگر سمجھانے کے لیے کفر بیان ہو جائے تو کفر نہیں ہوتا، میں اس کے تحت کہہ دیتا ہوں، جیسے قل اعوذ برب الناس، اب یہ تو وہ نہیں قل اعوذ برب الناس، اصل تو یہ ہے نا، تو اس طرح پڑھ رہا تھا۔ تو قاری صاحب نے سنا تو انہوں نے کہا ایسا نہیں پڑھتے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس کی چیخ نکلتی، اس نے بولا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے القاء کیا اس کے دل پہ، فرمایا نہیں، وہ تو پڑھتا تو تجھ سے ضرور ناراض ہوتا، اس کی تو زبان ہی ایسی تھی، مگر مجھے پیار بڑا آ رہا تھا، پڑھ بڑا قرآن رہا تھا، مجھے اس سے پیار آ رہا تھا، میرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ یقین جانے اگر ہم اپنے گھروں کی صبح کے دروازہ کھولنے سے پہلے اس کا آغاز اللہ کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، سبحان اللہ اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دیں، تو یہ جو بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ جو پریشان دل ہے بھٹکتے پھرتے ہیں، اللہ سکینہ نازل فرما دے، اللہ سکون نازل فرما دے، دل مطمئن ہو جائے گا، روح مطمئن ہو جائے گی، زندگی لگنے لگ جائے گی۔ قرآن کی تلاوت آج مٹ گئی ہے، اور قرآن کی تلاوت سے اللہ کی بارگاہ سے محبت کی نگاہ آتی ہے، پیار کی نگاہ آتی ہے، اللہ کے آسمانوں سے اللہ سکینہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جب وہ رہی نہیں تو پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور اس کا برعکس آپ کو ایک بتا دوں، آج جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے وہ آگ لگائی، وہ 3 میل ایسے مربع 3 میل بنایا، اس کے اندر لکڑیوں سے بھرتا رہا، آگ جلا دی، جب آگ کے شعلے اٹھنے لگے، آگ جوگن پر پہنچی، تو اب اس کی قریب جانا بھی سیک آتا تھا، تو مسئلہ بن گیا کہ ابراہیم کو کیسے پھینکیں۔ انہوں نے کیا کیا، پھر شیطان آیا ایک بوڑھے کے روپ میں، اس نے کہا منجنیق بنائے، اس منجنیق میں رکھ کے گلیلٹائے، اس میں رکھ کے یوں کھینچ کے چھوڑے، یہ ہوا میں اڑتا ہوا جا گرے گا۔ وہ بنا لی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھانے لگے، اٹھے ہی نہ، نبوت کا بوجھ تھا، وہ نبی تھے، اٹھائیں تو اٹھے ہی نہ، ہلے نہ ان سے۔ اس نے نبوت نے بڑے بڑے پہلوان لگا دیے، اٹھنے کا نام نہ لے، نبی تھا وہ اللہ کا۔ پھر شیطان آیا، اس نے آ کے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، ایسا کرو، ینگ نوجوان لڑکیاں دوشیزائیں لے آؤ، انہیں برہنہ کر کے اس کے قریب کھڑے کر دو، اس کے پاس فرشتے کھڑے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس فرشتے کھڑے ہیں، جب تک وہ فرشتے کھڑے ہیں یہ اٹھ نہیں پائے گا، تم برہنہ اریاں لڑکیاں کھڑی کر دو، فرشتے حیا کرتے ہٹ جائیں گے، یہ آرام سے اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے کیا تو ابراہیم اٹھائے گئے۔ تو جب ہر گھر میں اریاں فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، اور باپ جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا، اور بھائی نہیں چاہتا کہ میری بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے،
بہن کے ساتھ بیٹھ کر وہ پردہ سکرین پہ دیکھ رہا ہے جو ایک مسلمان اکیلا دیکھنا اس کا ایمان اجازت نہیں دیتا. تو جب گھروں کے اندر یہ کچھ چلے گا تو فرشتے تو کہاں سے آئیں گے؟ فرشتے چلے جاتے ہیں. آج گھر گھر میں یہ سب کچھ ہے اور پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے. ان کو بند کرو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو. اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا، سبحان اللہ، اللہ کرم کے دروازے کھول دے گا. اور آخری بات، یہ جو تھے نا قدرت اللہ شہاب ابھی کے ہوئے ہیں، یہ ضیاء الحق کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا قدرت اللہ شہاب کا، بلکہ سینیٹر بھی رہے ہیں اس کے تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ واردہ میں ملازم رہے تھے، آفیسر تھے. تو واردہ میں جب جوانی کا ان کا عالم تھا تو کہتے ہیں کہ میں سائیکل پہ جایا کرتا تھا اپنے آفس. تو میرے راستے میں ایک گاؤں آتا تھا، گاؤں. تو روزانہ صبح اٹھتا، اس گاؤں سے گزر کر آفس جاتا. ایک دن میری پروموشن ہو گئی، ترقی ہو گئی، اور ترقی کا لیٹر، پروموشن کا لیٹر میرے گھر کے پتے پہ آیا. میں بڑا خوش ہوا، رینک بڑھ گیا، تنخواہ بڑھ گئی، اسکیل بڑھ گیا، تو بڑا خوش تھا. کہتے ہیں جس دن وہ آیا اس دن بس ایسے انسانی فطرت ہے، خوش تھا. میں نے وہ لیٹر، اچھے کپڑے پہنے، جلدی تیار ہوا، لیٹر سامنے کی پاکٹ میں جہاں ڈالا، سائیکل نکالی، چل پڑا. اب یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے. کہتے ہیں جب میں اس گاؤں کے پاس گزرا، گاؤں سے گزرا، تو میں نے کیا دیکھا؟ اس گاؤں والوں کا کوئی بابا مر گیا تھا اور سارے گاؤں والے میت جنازہ رکھ کے کھڑے دیکھ رہے تھے. کسی کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا تھا. یہ حال تھا کسی پر. اور میں یہ جب دھرنے ہوئے ہمارے، تو مجھے گرفتار ہوا، ڈیالہ جیل میں تھا. وہاں میں نے بڑے ایسے مسلمان دیکھے جنہیں کلمہ ہی نہیں آتا تھا، یعنی سرے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا. یہ بھی حال ہے. اور ان کے والدین کا کیا حشر ہوگا، اور کیا بتائیں گے اپنے رب کو کہ ہم نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی. خیر، وہ جنازہ پڑا ہوا تھا اور کسی کو پڑھانا نہیں آتا تھا. کہتے میں بڑا ویل ڈریس تھا، میں پہنچا تو مجھے کہتے ہیں باؤ جی تمہیں جنازہ پڑھانا آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں آتا ہے. کہتے یہ ہمارا بابا مر گیا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں. فرماتے میں نے جنازہ پڑھا دیا. اب جنازہ پڑھا دیا تو کہتے میرے پاس وقت تھا، میں نے سوچا جن کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا انہیں دفنانا آتا ہوگا. خیر میرے پاس وقت تھا، میں اس بابے کو قبر میں دفنانے کے لیے ساتھ چلا گیا. اب کہتے ہیں میں قبر میں اترا، جیسے وہ جاتے ہیں تو ایک نیچے اتر جاتا ہے، پھر وہ میت کو رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میت کے کفن کو 3 بند ہوتے ہیں، ایک سر کی طرف، ایک کمر میں، ایک پاؤں کی طرف. اب جب رکھ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ کعبے کی طرف کر دیں. پھر وہ بند کھولنا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں اس کا بند کھولنے کے لیے جھکا، ایسے جھکا نا کہ بند کھولوں اس کے سرانے کی طرف سے. تو وہ جو میرا پروموشن کا لیٹر تھا، وہ خط اس کے سرانے گرا اور میں نے دیکھا کہ یہ گرا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ پہلے بابا جی کو سیدھا کر لوں تو بعد میں اٹھا لوں گا. تو کہتے ہیں میں نے بند کھولا، بند کا پلو کہیں کا اس کے اوپر آ گیا. اب میں نے اس بابے کا چہرہ کعبے کی طرف کیا، پلٹا، کمر کا بند کھولا، پاؤں کا بند کھولا. پھر وہ مشک پور ہوتا ہے، وہ اصل خوشبو تو ہوتی ہے لیکن وہ زہر ہوتا ہے، اس لیے لگا دیتے ہیں تاکہ میت کو کیڑے وغیرہ نہ کھائیں. وہ لگانا شروع کر دیا. اور پانی ہوگا زمزم کا تو برکت کے لیے وہ ڈالتے ہیں، وہ یہ سب کچھ ڈالتے ڈالتے کہتے ہیں کام کرتے میرے ذہن سے معاف ہو گیا کہ میرا اندر لیٹر رہ گیا. کہتے ہیں میں باہر نکلا، سلیبیں ڈالی، مٹی ڈالی، دعا کی، لوگ گھروں کو چلے گئے، میں آفس آ گیا. آفس آیا، اپنے آفیسر سے کہا کہ میری ترقی ہو گئی ہے. اس نے کہا لیٹر لاؤ. وہ جو ہی اس نے کہا میں لیٹر لاؤ تو مجھے یاد آیا وہ تو بابے کی قبر میں گر گیا تھا. اب ہوتے ہیں نا بات اکھڑ مزاج سے لوگ بات نہیں مانتے، وہ اس طبیعت کا تھا. کہتے ہیں میں نے بڑی بحث کی کہ بھی وہ بابا جی کی قبر کے اندر گر گیا ہے تو وہ کیسے لاؤں. وہ کہنے لگے نہیں وہ لاؤ گے تو اسی پہ دستخط کروں گا. اب کہتے ہیں میرے کیریئر کا مسئلہ تھا، میری ترقی کا مسئلہ تھا.
میں نے سائیکل پکڑی، گاؤں میں آ گیا. گاؤں میں آیا، پوچھا بھی یہاں ایک بابا مر گیا تھا، انہوں نے بتایا جو فلاں گھر کا ہے. گھر چلا گیا ان کے، ان سے جا کے بحث کی کہ آپ کے بابے کی قبر میں میری پرموشن کا لیٹر ہے، وہ گر گیا، میرے ساتھ چلے، میں نکال دوں. وہ کہنے لگے استغفر اللہ، توبہ توبہ، قبر کھول دے دوبارہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. وہ نکلے نا. کہتے میں دیر تک ان کے ساتھ جب بحث کرتا رہا تو بالآخر میں نے اس بات پہ راضی کر لیا کہ مجھے کھولنے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے باؤ جی تسی کھول لو جا کے، اسی پہ نہیں جانا. اب کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو 2-3 گھنٹے پہلے بابے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا. 2-3 گھنٹے گزرے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی تھی. مگر میں نے کیا دیکھا، جو ہی میں نے قبر کشائی کی تو کیا دیکھا، ساری قبر گلزار بنی ہوئی، سبحان اللہ، اور اندر سے حسین خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، اور ساری قبر گلاب کی پتیوں سے بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ. میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم نے تو ایک پتی نہیں ڈالی، یہ قبر گلزار کیسے بن گئی. ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ بابے نے پھولوں سے ہاتھ نکالا اور میرا لیٹر دبا دیا. میں نے لیٹر پکڑا، قبر بند کی. اب آفس تو بھول گیا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بابا تھا کون، اس کا عمل کیا تھا، کون سی ایسے اس کا عمل تھا جس نے آج اس کی قبر کو گلزار بنا ڈالا. وہ جاننے کے لیے تاکہ وہ عمل میں بھی کر سکوں، وہ جاننے کے لیے ان کے گھر چلا گیا. ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ تمہارا بابا کوئی اللہ کا ولی تھا؟ وہ کہتے نہیں کوئی ولی نہیں تھا، ایسے جیسے گناہگار سے بابے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا بڑا عبادت گزار تھا؟ نہیں. میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے یہ تو جی اللہ بے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، اس کو تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. کہتے میں نے ان سے بحث کی کہ آپ کوئی ایسی بات یاد کریں، کوئی ایسی بات جو اس بابے کا عمل ہو اور آپ کے ذہنوں کو اپیل کر دی، وہ کوئی بات بتائیں. کہتے میں نے جب انہیں کہا نا ذہن پہ زور ڈالیں، کوئی ایسا عمل بتائیں اس کا. میں اس تلاش میں تھا کہ قبر گلزار کیسے بنی، میں یہ تلاش کرنا چاہتا تھا کہ قبر گلزار کیسے بنی. کہتے ان سے بحث کرتا رہا. پھر اچانک اس کا بڑا بیٹا جو خود بچوں والا تھا، اس وقت خود بچوں والا تھا، اس نے کہا ہاں بھاؤ جی ایک بات ہے جو میرے بابے میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کے اس کی موت کے دن تک ایک عمل ایسا ہے جو کبھی کر کے نہیں دیکھا. کہتے میں نے پوچھا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ باؤ جی یہ میرا جو باپ تھا، یہ بابا، یہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، مگر میری زندگی میں ایسی کوئی صبح میں نے نہیں دیکھی کہ اس نے اٹھ کے قرآن پکڑ کے کھولا. سبحان اللہ. پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر اٹھتا پہلا کام یہ ہوتا نماز ادا کر کے قرآن کو کھولتا، اس کا غلاف اتارتا، کھولتا، چومتا، آنکھوں سے لگاتا، اور آنکھوں سے لگا کر پڑھنا تو آتا نہیں تھا مگر اوپر انگلی پھیرتا آتا نہیں تھا. کہتا مولا میں جانتا تو نہیں تو نے کیا کہا ہے، مجھے مطلب کا تو نہیں پتا تو نے کیا کہا ہے، مگر میں اتنا یقین رکھتا ہوں تو نے جو کہا ہے بس سچ کہا. سبحان اللہ. پڑھتا نہیں تھا. کہتے میں جان گیا کہ قرآن کے صرف کھولنے نے آج قبر کو گلزار بنا. سبحان اللہ. صرف اٹھ کے کھول دے. یہ قرآن کی یاری ہے، یہ قرآن سے دوستی ہے. آپ ہر کسی کو روز ملے تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. آپ ہر روز کسی سے سلام کریں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، چاہے آپ اس کو فون پہ ہی کرتے رہیں. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. کہتے میں جان گیا یہ قرآن کی دوستی، قرآن کا رشتہ، کہ اس نے کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن قرآن سے بات نہیں کی. جس دن قرآن کے ساتھ اس نے بات نہیں کی، کھولا نہیں. وہ کہتے ہیں اگر بن پڑھے کا عالم یہ ہے، صرف انگلی پھیرتا تھا، پڑھنا نہیں آتا، انگلی پھیرتا تھا. اس انگلی کے پھیرنے سے قبر گلزار بن گئی. تو جسے پڑھنا بھی آتا اور جو پڑھتا بھی تو بتاؤ پھر اس کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میت قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے لواحقین ایسا خارب دوست احباب اسے دفنا کے پلٹتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق وہ فرشتے سرانے کی طرف سے آتے ہیں، اندر داخل ہونا چاہتے ہیں.
مگر جو پکا نمازی ہوتا ہے، جس نے نماز کو دوست بنایا ہوتا ہے، جو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھتا ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، وہ نماز متشکل ہو کر، مجسم ہو کر سرانے کے آگے کھڑی ہوگی، فرشتے آئیں گے، وہ کھڑی ہوگی، وہ پوچھیں گے کدھر، وہ نماز پوچھے گی بھی کدھر آئے ہو، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس سے کچھ سوالات کرنے سے پوچھنے ہیں۔ نماز کہے گی کہ یہ سارے اس کے دوست آئے تھے، اس کی اولاد آئی تھی، اس کے بھائی آئے تھے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کے دوست احباب آئے تھے، دنیا تے جو کم نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض فرنگی کو لو بہتر یار آج اوکھا ویلا تھا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، آج اوکھا ویلا سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن چونکہ میرے ساتھ کی جاری تھی میں تو نہیں چھوڑتی، میں نہیں چھوڑتی، آج یہ ویلا ہے، آج ادھر سے کوئی راستہ نہیں کہ کہیں اور سے جاؤ۔ آقا نے فرمایا وہ دائیں جانا پائیں گے، جب دائیں جانا پائیں گے آگے قرآن کھڑا ہوگا، آگے روزہ کھڑا ہوگا، روزہ کھڑا ہوگا، دائیں جانا روزہ کھڑا ہوگا، روزہ پوچھے گا کدھر، وہ کہیں گے بھائی سے سوال کرنا تھا، اللہ نے بھیجا ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، روزہ کہے گا نہیں، اس کی میرے ساتھ یاری تھی، میں اس کا یار تھا، آج سب چھوڑ گئے، میں تو نہیں چھوڑتا، ادھر سے کوئی راستہ نہیں کہیں اور سے جاؤ، وہ بائیں جانا پائیں گے، قرآن کھڑا ہوگا، قرآن پوچھے گا کدھر، وہ کہیں گے بھی اس سے کچھ پوچھنا ہے، وہ کہیں گے نہیں، آج سب چھوڑ گئے پر میرا یار تھا، کھولتا تھا، چومتا تھا، پیار کرتا تھا، اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جس نے میرے ساتھ یاری نہیں نبھائی، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا، جو یار ملے ہی نہ آپ بھول نہیں جاتے، وہ رہتا ہے یار، یار کون رہتا ہے جو روزانہ ملاقات کرے، حال پوچھے، آپ کے ساتھ ملے، وہ آپ کا یار ہو گیا، قرآن کہے یہ میرا یار تھا، آج سب چھوڑ گئے پر میں ایسا یار نہیں کہ اکیلا چھوڑ دوں، وہ پائتی کی طرف سے آئیں گے، پھر ادھر حج کھڑا ہوگا، عمرہ کھڑا ہوگا، نوافل کھڑے ہوں گے، صدقہ و خیرات کھڑا ہوگا، جو عمل ہوگا اس کا وہ کھڑا ہوگا، وہ کہیں گے کدھر، وہ اسی طرح جواب دیں گے، جب سب طرف سے جواب ہو جائے گا تو آقا نے فرمایا فرشتے باہر کھڑے ہو کے کہیں گے واہ واہ واہ، آنے والے قربان جائیں، کتنے سونے یار بنائے، کیسے پیارے یار لے کے آیا ہے، اتنے حسین یار کہ سب چھوڑ کے چلے گئے، یہ نہیں گئے، یہ دیکھ نماز تیرا یار تھا، وہ کھڑا ہے تیری حفاظت کر رہا ہے، روزہ تیرا یار تھا، یہ کھڑا ہے تیری حفاظت کر رہا ہے، قرآن تیرا یار تھا، یہ کھڑا ہے تیری حفاظت کر رہا ہے، کثرت نوافل و حج و عمرہ تیرا یار تھا، یہ کھڑے ہیں، قربان جائیں، اچھے یار بنائے تو دے لوگوں، قرآن کو یار بنا لو، قرآن کو یار بنا لو، اور سن لیں قرآن کوئی تقاضا نہیں کرتا، عمر نہیں دیکھنی کتنی ہو گئی، پڑھا نہیں، یہ نہیں دیکھنی، اب آپ تحفے کے طور پہ آپ نے سن رکھا ہوگا، لیکن میرے موضوع کا حصہ میرے ذہن میں آ گئی، حدیث آخر پہ سناتا ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں قرآن پڑھا ہوں کہ نہیں پڑھا، یہ نہ دیکھ، پڑھنا شروع کر دیں، میرے دادا جی بوڑھے تھے جب پڑھنا شروع کیا، میرے اپنے دادا جی بوڑھے تھے، پڑھنا شروع کیا، اور میں نے ان کی موت جیسی موت نہیں دیکھی، تہجد میں نماز میں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، یہی جان نکل گئی، ایسے ہی جان نکل گئی ان کی، تو آقا نے فرمایا تم پڑھنا شروع کر دو قرآن پاک، شرم نہ کرو، قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اور ہے، گھر والا ہے، کسی کے پاس جس کو آتا ہے پڑھنا شروع کر دو، آپ پڑھیں گے الف با تا سا شروع ہو جائے گا، آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، آغاز کر دیا، میں قرآن پڑھوں گا، ابھی بسم اللہ سے الف با ہی پڑھا تھا، لیکن نیت کیا کہ قرآن پڑھوں گا نا، مگر اٹھا اور مر گیا، اٹھا اور مر گیا، اللہ پاک حضور نے فرمایا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ آسمانوں سے فرشتے بھیج کے کہتا ہے اس میرے بندے نے میرے قرآن کی طرف سفر شروع کر لیا تھا، قرآن پڑھنے کا جذبہ آ گیا تھا، فرشتوں جاؤ یہ پڑھ نہیں سکا اسے قرآن پڑھا گیا، لہذا آج کا درس قرآن
10 मील सबक। क्या? ना मुझे कोई तकरीर का शौक है और ना आप इसे रस्म बनाए। हमने दीनी मामलात को सीखने सिखाने की बजाय एक रस्म बना दिया है। माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या नुक्ता बयान किया है जनाब। कुर्बान जाए अल्लामा साहब जिंदाबाद। चलो जी, अल्लामा साहब भी खुश होके होगे, चलो जी खैर। ऐसा नहीं, बस आज से अगर हमने ये सुना है तो मैं भी और आप भी मिलकर रस्म करें। अरे कुर्बान जाए, ये तो अल्लाह कहता ही नहीं है पूरा सिपारा पढ़ो, उसका तो तकाजा ही नहीं कि पूरा सिपारा पढ़ो। जहां से जितना मुयस्सर आ जाए उतना पढ़ लो। भाई एक आयत पढ़ लो, आप घर में पढ़ लो, आपको घर में टाइम मिला तो दुकान पे खड़े पढ़ लो। खाक नहीं है वहां कुरान पाक रखो, पढ़ो। तुर्की में जाए, तुर्की में सफर करें तो उनके सफर में हर शख्स के हाथ में छोटा कुरान होता है। वो कुरान पढ़ रहा, तो कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने घरों में कुरान की तिलावत का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। आप आगाज करेंगे इस उम्मीद पर, यकीन पर, इधर कुरान की तिलावत का आगाज होगा, उधर अल्लाह की रहमतों का इंशाअल्लाह नज़ूल होगा। रमजान साहब को, अल्लामा इज़हार हक साहब को और आप तमाम मस्जिद की इंतजामिया को और तमाम आप अफराद को 100 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने खूबसूरत कुरानी तालीमात का ये सिलसिला चलाया। अल्लाह के यहाँ दुआ करें कि अल्लाह कबूल कर ले, और कबूल का माना ये होता है कि वो मुनक़ता नहीं होता, उस तरफ अमल टूटता नहीं है। अगले नशिस्त इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद के फिर उलूम और मारिफ पे करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।